20 रकातों में हमने सवा पारी की तिलावत समात की। सूरे अनफाल की इब्तिदा से लेकर सूरे तौबा के आखिरी 4 रुकू हटाकर यानी 10वां पारा मुकम्मल और 9वें पारे के आखिरी 4 रुकू की तिलावत हमने समात की। हाथ उठाकर दुआ करें, अल्लाह ताला तिलावत करना सुनना सब अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। सूरे अनफाल के अंदर 75 आयतें हैं और 10 रुकू हैं। इस पूरी सूरत के अंदर माल गनीमत को तकसीम करने के कवायद बयान किए गए हैं। माल गनीमत उस माल को कहते हैं जो जंग के बाद कुफ्फार की जानिब से हासिल होता है, उसे माल गनीमत कहा जाता है। और ये अल्लाह ताला ने मेरे महबूब को इख्तियार दिया है। जहाँ और नबियों पर मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फजीलत है, उन्हीं फजीलत में से एक सबसे अजीम फजीलत यह है कि पिछले उम्मतों पर जिहाद के बाद आया हुआ माल, गनीमत का माल मुजाहिदीन में तकसीम करने की इजाज़त नहीं थी। उसे आग लगा दिया जाता या फिर ज़मीन में दफन कर दिया जाता। लेकिन ख़ुद मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि रब ताला ने जहाँ मुझे दीगर अंबिया पर 6 चीज़ों के ज़रिए से फजीलत दी है कि मेरे लिए सारी ज़मीन को मस्जिद बना दिया। हालांकि आप देखें, ईसाई हैं या यहूदी हैं, जो भी हैं, अपने ख़ास इबादत गाह में जाकर अपनी इबादत कर सकते हैं, मगर ये मुसलमानों के लिए ख़ासा है हुजूर के सदक़े से कि नमाज का वक्त हो, नमाज की जगह मुयस्सर, मस्जिद मुयस्सर हो कि ना हो, पाक जगह मिल जाए, वहाँ जा नमाज बिछा कर वो नमाज पढ़ ले तो अल्लाह उसकी नमाज को कबूल फरमा लेता है। तो फरमाया मेरे लिए मस्जिद सारी ज़मीन को बना दिया गया, और ये भी फरमाया कि मेरी उम्मत के लिए मेरे सदक़े से गनीमत के माल को हलाल कर दिया है। तो इस पूरी सूरत के अंदर माल गनीमत को तकसीम करने का कायदा बयान हुआ। चुनांचे इरशाद हुआ कि जब जिहाद का अहकाम नाजिल हो चुके थे तो बदर अहद के मैदान में बहुत सा माल काफिरों की जानिब से मुसलमानों के हाथ आया। तो फिर मुसलमानों ने गनीमत के मुतालिक हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछा कि या रसूल अल्लाह, इसका क्या करें? तो कुरान ने जवाब दिया, कुल प्यारे हबीब आप फरमा दें, अल अनफालु लिल्लाहि वर रसूल, सारा का सारा गनीमत का माल अल्लाह और उसके रसूल का है। फत्तकुल्लाह व अस्लिहू दात बैनिकुम, तुम अल्लाह से डरो, गनीमत की तकसीम में इख्तिलाफ ना करो। व अस्लिहू दात बैनिकुम, और बाहमी मामलात को दुरुस्त रखो कि ऐसा ना हो कि तुम माल की वजह से वही ज़माने जाहिलियत जैसी रस्म अपने दरमियान राइज कर लो, ऐसा ना करो। व अतीउल्लाह व रसूला, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो। इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम सच्चे मुसलमान हो। इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु, बहरहाल सच्चा मुसलमान तो वही है कि जब उसके सामने अल्लाह का जिक्र किया जाए, वजिलत कुलूबुहुम, उसका दिल कांप उठे, व इदा तुलियत अलैहिम आयातुहु, और जब उसके सामने कुरान की आयतों की तिलावत की जाए, ज़ादतहुम ईमानन, उसका ईमान मजबूत हो जाता है। व अला रब्बिहिम यतवक्कलून, और वो अपने रब ही पर भरोसा करता है। अल्लज़ीना युकीमूनस्सलाह, सच्चा मुसलमान वो है जो वक्त पर नमाज अदा करता है। व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, और हमारे दिए हुए माल में से हमारी राह में खर्च करता है। उलाइका हुमुल मुमिनून हक़्क़ा, अब इसे किसी और से सनद लेने की ज़रूरत नहीं, कुरान खुद फरमा रहा है कि यही सच्चे मुसलमान हैं। लहुम दरजातुन इंदा रब्बिहिम, उनके लिए दर्जात हैं, कई दर्जे हैं उनके रब के पास। व मग़फ़िरतुन, और मग़फ़िरत की बशारत है। व रिज़्क़ुन करीम, और इज़्ज़त वाला रिज़्क़ है। आज हम मारे फिरते हैं रिज़्क़ के मामले की वजह से, कभी इधर तो कभी उधर, कभी सेठों की सुनते हैं, कभी बॉसों की गालियां सुन रहे होते हैं। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि हमने दुनिया को सब कुछ समझ लिया है। अगर हम दुनिया को छोड़कर जितना रिज़्क़ के पीछे वक्त लगाते हैं,
اس کا 10% اگر ہم رازق کو تلاش کرتے مسجد کی صفوں میں آ کر تو کبھی سیٹھوں کے آگے دھکے کھانے کی ضرورت نہ پیش نہ آتی. یہی قرآن نے فرمایا سچا مسلمان وہ ہے جب اس کے سامنے اللہ کا ذکر ہوتا ہے اس کا دل کانپ جاتا ہے، اس کے سامنے قرآن کی آیتیں پڑھی جائیں اس کا ایمان مضبوط ہو جاتا ہے، وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتا ہے، وقت پر نماز ادا کرتا ہے، مختصر انکم ہو یا زیادہ آمدنی ہو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا رہتا ہے. فرمایا یہ سچا مسلمان ہے، ایسے کے لیے رب کے یہاں مغفرت بھی ہے، درجات بھی ہیں، اور بہترین رزق بھی اسی بندے کے لیے اللہ نے مقدر کر دیا ہے. رزق آپ کو گلوں پر نہیں ملے گا، رزق روزی آپ کو دکان کے شٹر کھول کر نہیں ملے گی، وہ ایک سبب ہے، وہ ایک سبب ہے. رزق آپ کو رازق کے در پر آ کر مل جائے گی. آپ پرندوں کو دیکھیں نا، ان کا کون سا بینک بیلنس ہوتا ہے، ان کی کون سی جاب ہوتی ہے، کس جگہ پر جا کر وہ جو ہے نوکریاں کر رہے ہوتے ہیں، کسی فیکٹری میں نہیں، کسی کمپنی میں نہیں، مگر جب صبح کو نکلتے ہیں تو پتہ ہے کہ خالی پیٹ ہے، جب واپسی اپنے گھروں گھونسلوں کی طرف جائیں گے تو اللہ ان کے لیے بھی رزق جو ہے بندوبست کر دیتا ہے. تو ہمارے لیے دکانیں کھولنا، کاروبار میں پیسہ لگانا، جاب کے لیے محنت کرنا یہ ایک سبب ہے. ہم سبب کو سب کچھ نہ سمجھ لیں، مسبب الاسباب پر نظر رکھیں تو انشاءاللہ سارے کام آسان ہو جائیں گے. پھر اسی صورت کے اندر واقعہ بدر کو بیان کیا گیا اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ بدر کا موقع پر ایک وقت وہ بھی آیا کہ کافروں کی تعداد بہت زیادہ تھی، مسلمانوں کی تعداد شروع سے کم تھی، 313 تھے، 700 چلے تھے جن میں سے کافی منافقین واپس پلٹ لیے اور اب 313 بچ گئے. قرآن نے فرمایا 313 کا حوصلہ اتنا مضبوط تھا کہ اللہ کے محبوب اگر کسی کو لکڑی کا ٹکڑا دے دیتے کہ جاؤ اس کو تلوار سمجھ کر اس سے کافر کا سر اتار دو، تو وہ صحابی تلوار کے بجائے لکڑی کا حصہ لے کر جاتا، کافر کی گردن پر مارتا، اللہ اس کے کافر کی گردن کو جو ہے گرا دیتا تھا. یہ مسلمانوں اور صحابہ کرام علیہم رضوان کا ایمان تھا. اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے جہاد کے اس معاملے کو اتنا پسند فرمایا کہ بدر کے موقع پر اللہ کے محبوب نے مٹی اٹھائی اور اس پر کچھ پڑھا، پڑھنے کے بعد کافروں کی طرف یوں کر کے پھینکا. یہ عمل رسول اللہ کا ہے، ایک اللہ کے مقرب خاص افضل البشر، ساری کائنات میں رب کی ذات کے بعد سب سے افضل انسان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. مگر قرآن کیا فرما رہا ہے؟ آپ اگر چاہیں نا تو قرآن کی آیت نوٹ کر لیں، آیت نمبر یاد رکھ لیں، اور قرآن کی جس بھی آپ مفسر کی تفسیر اٹھا کر دیکھیں، الفاظ میں رد و بدل ہو سکتا ہے، مفہوم نہیں بدل سکتا. مفہوم کیا ہے؟ محبوب کا یہ عمل رب کو ایسا پسند آیا، ایسا محبوب ہوا کہ قرآن نے فرمایا وما رمیتا، پیارے حبیب یہ عمل آپ نے نہیں کیا ہے، اذ رمیتا، جب آپ کر رہے تھے اس عمل کو، ولیکن اللہ رما، حقیقتاً اللہ نے کافروں کی طرف مٹی پھینک دی ہے، آپ کے عمل کو اللہ نے اپنا عمل قرار دیا. قرآن ہمیں صاحب قرآن کے قریب کرتا ہے. اگر قرآن پڑھ کر ہم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور تعظیم سے دور ہو جائیں تو وہ قرآن کا درس نہیں ہے. قرآن تو صاحب قرآن کے قریب کرے. آپ کسی رائٹر کی کتاب پڑھیں اور اس کی سیرت، اس کی زندگی کے خاص واقعات آپ کے ذہن میں نہ ہوں، اس کی شخصیت، اس کا آئیڈیل پن آپ کے ذہن میں نہ ہو، تو آپ اس کی کتاب سے کیا فیض لیں گے؟ یہ قرآن اللہ کا ہے، اتارا محبوب پر ہے. اگر قرآن پڑھتے وقت جس پر کتاب اتری ہے اس کی محبت سینے میں نہ ہوگی تو قرآن کے الفاظ پڑھنے کا ثواب تو مل جائے گا، مگر وہ میرے محبوب کا فرمان یاد آتا ہے. میرے محبوب نے فرمایا ایک زمانہ وہ آئے گا کہ جب لوگ قرآن بڑی اچھی تلاوت کے ساتھ پڑھیں گے. اے صحابہ، تم ان کی قرات کو جب دیکھو گے تو اپنی قرات کو کمتر سمجھو گے، ان کی نماز کو دیکھو گے تو اپنی نماز کو کمتر سمجھو گے، مگر
ایمان ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، اس قدر ان کے دل بغض، حسد، دین سے دشمنی، صحابہ اہل بیت سے، حضور سے دشمنی کی وجہ سے اتنا سخت ہو چکا ہوگا کہ ان کا ایمان ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، صرف زبان پر قرآن ہوگا۔ یعنی گویا قرآن اور حدیث یہ سبق دے رہا ہے کہ قرآن پڑھیں، حدیث پڑھیں تو ایسے سے پڑھیں جس کا سینہ عشق مصطفیٰ سے روشن ہو، جس کے سینے میں صحابہ اہل بیت کی محبت ہو، ورنہ قرآن کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ ورنہ یاد رکھیے گا، قرآن پڑھ کر بھی لوگوں نے صحابہ کو مشرک کہا ہے، قرآن پڑھ کر بھی صحابہ پر کفر کے الزام لگے ہیں۔ یہ واقعہ بڑے تفصیل کے ساتھ کتابوں کے اندر موجود ہے، مگر میں بتانا صرف اتنا چاہتا ہوں، وہ قرآن اور امامت اپنی نمازیں انہی کے حوالے کریں جو عاشقان مصطفیٰ ہیں۔ گلی کوچوں میں چھوٹی چھوٹی جگہوں پر مسجدیں اگر بن بھی جائیں اور ان کے سینے میں رسول اللہ کا عشق نہ ہو، 5 سے 10 منٹ جلدی جماعت بھی کر دے تو کیا ہوا، مگر اپنی امامت، اپنی نماز اسی امام کے کندھے پر رکھیں کہ اگر اس کا آج انتقال ہو تو عمل ایک طرف رکھ کر اللہ عشق مصطفیٰ کی وجہ سے سارے نمازیوں کی نماز کو قبول فرما لے۔ ورنہ ایسا بھی دیکھا ہے کہ لوگ جہاں منہ میں اٹھاتے ہیں نماز پڑھ لیتے ہیں۔ قرآن کیا فرما رہا ہے؟ قرآن کی بات ہے، رمضان کی راتیں ہیں، قرآن کی باتیں ہیں۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، استجیبوا للہ وللرسول، فوراً جواب دو اللہ کو اور اس کے رسول کو، اذا دعاکم، جب وہ تمہیں بلائیں، جب وہ رسول تمہیں بلائیں، لما یحییکم، اس چیز کی طرف جو تمہیں زندہ کر دے گی، یعنی اللہ کے حکم اور رسول اللہ کے حکم کی طرف فوراً لپکو۔ ہمارے لوگ انتظار میں ہوتے ہیں کہ ابھی تو اذان ہوئی ہے، 10 منٹ باقی ہیں، چلو بعد میں چلے جاؤں گا مسجد۔ یہ 10 منٹ کی سستی انسان کو جماعت سے محروم کر دیتی ہے۔ فرمایا اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جائے، کانوں میں آواز گونج جائے، اب فوراً مسجد کی طرف پلٹ آؤ، اپنے رب کے حکم کی طرف آ جاؤ۔ یہاں تک کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا عمل کیا تھا؟ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے صحابہ کا عمل یہ تھا کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ ایک صحابی رسول نماز میں تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آواز دی تو انہوں نے یہ خیال کیا کہ میں نماز میں ہوں، سلام پھیر کر جواب دے دوں گا۔ کچھ تاخیر ہو گئی، رسول اللہ کے دربار میں آئے، یا رسول اللہ آپ نے مجھے بلایا؟ کہا اس وقت میں نے آواز دی تھی، آپ اس وقت کیا کر رہے تھے؟ وہ صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ میں نماز میں تھا۔ قرآن کی آیت نازل ہو گئی کہ اے مسلمانوں، جب تمہیں رسول بلائیں تو فوراً حاضر ہو جاؤ، اور اس وقت تم نماز میں ہو تو اسی لمحے رسول اللہ کے دربار میں پہنچو۔ جتنا لمحہ تم رسول کی مجلس میں بیٹھو گے، اللہ تمہیں نماز سے کئی درجے بہتر ثواب عطا فرما دے گا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے خاص معاملہ فرمایا ہے۔ اس کے بعد سورہ توبہ کا آغاز ہے۔ سورہ توبہ یہ مدنی سورت ہے، ہجرت کے بعد اس کا نزول ہوا ہے۔ اس کے اندر مشرکین مکہ جو مکے کے متوالی تھے، اپنے آپ کو مکے کا خادم سمجھتے تھے، وہ سارے کفار، انہیں چند مہینوں کی یا سمجھ لیجئے چند ہفتوں کی مہلت دی گئی کہ ان 4 مہینے کی مہلت ہے تمہارے پاس، یا تو اسلام قبول کر لو یا پھر مکۃ المکرمہ چھوڑ کر چلے جاؤ۔ جب وہ 4 مہینے کا ٹائم پیریڈ مکمل ہوا، اس کے بعد سے لے کر اب تک کسی بھی نان مسلم، کافر، یہودی، عیسائی کو مکے اور مدینے کے حرم میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ وہ جو حدود حرم ہیں اس میں کوئی بھی نان مسلم جا نہیں سکتا، یہاں تک کہ ہمارے اسلاف لکھتے ہیں کہ اگر کوئی نان مسلم چلا جاتا ہے تو وہاں کی آب و ہوا اس کو راج نہیں آتی، یا تو بیمار پڑ جاتا ہے، یا پیٹ میں مروڑ آ جاتا ہے، یا کوئی اور تکلیف اس کے ساتھ آ جاتی ہے۔ تو فرمایا کہ اب اس 4 مہینے کی مہلت کے بعد، فتح مکہ کے بعد 4 مہینے کی مہلت دی، تو فرمایا کہ اب اس کے بعد کوئی بھی کافر حدود حرم میں داخل
نہیں ہو سکتا ہے۔ ابتدا میں اس کی باتوں کو بیان کیا اور پھر انہوں نے یہ سوال اٹھایا، کافروں نے کہا کہ ہم نے اتنی نیکیاں کی ہیں، یہاں پر بیٹھ کر حاجیوں کو پانی پلایا ہے، ان کی خدمتیں کی ہیں، تو کیا ہمیں کوئی اجر نہیں ملے گا؟ تو قرآن مجید فرقان حمید سورہ توبہ آیت نمبر 17 اور 18 کے اندر اس کا جواب دیتے ہوئے فرمایا، ما کان للمشرکین، کسی بھی مشرک کے لیے ہے ہی نہیں کہ ان یعمروا مساجد اللہ، کہ وہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کرے، شاہدین علی انفسہم بالکفر، حالانکہ وہ خود اپنی جان پر گواہ ہے کہ وہ جس گھر کی تعظیم کر رہا ہے اس کے ساتھ وہ کفر کرتا ہے، اولئک حبطت اعمالہم، ایسوں کے سارے اعمال برباد ہیں، وفی النار ہم خالدون، اور ان کا ٹھکانہ بالآخر جہنم ہے۔ مسجد کون آباد کرتا ہے؟ انما یعمر مساجد اللہ، بہرحال اللہ کے گھروں کو آباد وہی کرتے ہیں، من آمن باللہ والیوم الآخر، جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور قیامت کے دن پر، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، جو نماز قائم کرتے ہیں، وَآتَ الزَّکَاةَ، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهُ، اور وہ اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، ان قریب ایسے لوگوں کے لیے ان کے رب کی جانب سے ہدایت کا پروانہ نازل ہوگا، وہ ہدایت پر ہیں، وہ رب کی جانب سے خوشیوں پر ہیں۔ مسجد آباد کرنے والوں کی فضیلت بے شمار ہے، اور مسجد بنانے کی فضیلت بھی بے شمار ہے۔ مسجد بنانے کی فضیلت اپنی جگہ، اس مسجد کو بنانے کے بعد آباد کرنے کی زیادہ فضیلت ہے۔ جو شخص اپنے گھروں سے نماز کے لیے وضو کر کے آتا ہے اور مسجد میں نماز ادا کرتا ہے، یہ عمل قیامت کے دن اس کے لیے نور ہوگا۔ عموماً دیکھا یہ گیا ہے کہ اللہ نے وافر پانی بھی گھر میں دیا ہوتا ہے، ساری سہولیات گھر میں موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود مسجد میں آ کر وضو کرتے ہیں۔ اچھی بات ہے، کوئی منع نہیں ہے، لیکن اللہ نے آپ کو اتنا عالیشان گھر دیا ہے، مسجد کے قریب میں رہتے ہیں، تو اب گھر سے وضو کر کے آئیں تاکہ ایک ایک قدم پر نور کی بشارت ملتی رہے۔ اور پھر میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، قیامت کے دن کچھ ایسے لوگ ہوں گے جنہیں نور دیا جائے گا، وہ نور کہ اس کا اتنا سا حصہ اگر زمین پر تقسیم کر دیا جائے یا پھر مخلوق میں بانٹ دیا جائے تو نور کا اس حصے میں سے اتنا سا حصہ ساری خلقت کو کافی ہو جائے گا، اس نور میں اتنی طاقت ہے۔ وہ نور کس کو ملے گا؟ فرمایا جو رات کے اندھیریوں میں اچھی طرح وضو کر کے مسجد کی طرف اپنے قدموں کو اٹھاتا ہے اور مسجد میں آ کر نماز ادا کرتا ہے۔ اندھیریوں میں جو مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، اس اندھیری پر چلنے کی وجہ سے قیامت کے دن اللہ انہیں نور عطا فرمائے گا۔ رمضان میں تو ایک جوش ہے، ولولہ ہے، شوق ہے، مسجد آباد ہیں، مگر پھر بھی وہ مسجد جس طرح آباد ہونی چاہیے اس طرح ابھی بھی ہماری مسجد آباد نہیں ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا، میں ان گھروں کو آگ لگا دوں جن کے گھروں میں مرد نماز گھر میں پڑھتے ہیں۔ ہم تو یہ اکثر سنتے ہیں اپنے من پسند مقررین سے کہ اللہ کے نبی تو رحمت للعالمین ہیں، بے شک رحمت للعالمین ہیں، وہی رحمت للعالمین کی زندگی کا حصہ ہم نے قرآن کی آیتوں میں ابھی سنا کہ 4 مہینے کی مہلت ہے، اب مسجد حرام سے نکل جاؤ۔ وہ رحمت للعالمین تھے، چاہتے تو رک دیتے، کہتے کہ ٹھیک ہے کافر بھی یہاں رہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن کہا جہاں میں رحمت للعالمین ہوں تو وہاں مالک یوم الدین رب کا میں حقیقی وارث بھی ہوں، اور اس رب العالمین کی جانب سے میں پیغام لے کر آنے والا بھی ہوں۔ تو میں پیغام یہ لے کر آیا ہوں کہ مجھے وہ لوگ پسند نہیں، وہ گھر پسند نہیں جو مرد حضرات گھروں میں نماز ادا کرتے ہیں۔ ہاں، فرض نماز مسجد میں ادا کریں جماعت کے ساتھ۔ یہ بھی فرمایا میرے محبوب نے کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، یعنی مطلب یہ ہے کہ اس میں اللہ کا ذکر کرتے رہو، خوب عبادت کرو، ذکر کی محافل سجاتے رہو، نمازوں کی اس میں بھی پابندی کرتے رہو، فرض ادھر ادا کیے، سنت ادھر ادا کر لی، گھر پہ جا کر نفل پڑھ لیے، تاکہ وہ جگہ بھی جہاں سجدہ کیا ہے وہ قیامت کے دن گواہی دے کہ مولا اس نے تیرے اس بندے نے مجھ پر کھڑے ہو کر
تیری بندگی کی ہے اور اپنا سجدہ اس جگہ پر لگایا ہے۔ تو دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں مسجد آباد کرنے والے لوگوں میں شامل فرمائیں۔ مسجد کا ادب ہر مسلمان پر لازم ہے، اور پھر مسجدوں کی بے ادبیاں ہماری یعنی ہمارے علاقوں میں عموماً ہو جاتی ہیں، اس کا بھی خاص خیال رکھا جائے۔ بات چلی ہے تو ایک بات اور بتا دوں، مسجد کا پانی باہر لے جانا منع ہے، چاہے مسجد کی دکان والے لے کر جائیں، جو مسجد کو چندہ دیتے ہوں ہر جمعے 5,000 روپے یا 1,000 روپے دیتے ہوں یا 500 روپے دیتے ہوں، کسی کا چندہ مسجد کے لیے نہیں ہے، اس کی اپنی ذات کے لیے ہے۔ وہ یہ کہے کہ بھائی میں تو مسجد میں چندہ دیتا ہوں اور میں مسجد کا پانی باہر لے جا سکتا ہوں، کسی کو بھی اجازت نہیں ہے۔ میرا اور آپ کا کام یہ ہے کہ ہم اس کو منع کر سکتے ہیں، ڈنڈا ہمارے ہاتھ میں نہیں۔ قانون نافذ کرنے والے قاضی ہوتے ہیں، وہ قانون نافذ کریں گے، ہمارا کام ہے مسئلہ بیان کر دینا، کسی کا کان پکڑنا نہیں، کسی کو ڈنڈے کے زور پر حکم کے لیے راضی کرنا بھی نہیں۔ مسئلہ آپ کو بتا دیا کہ آپ کے سامنے کوئی مسجد کا پانی یا مسجد کی کوئی چیز جو وقف ہو چکی ہے وہ باہر لے جائے، آپ کو اللہ نے طاقت دی ہے، آپ زبان سے اسے منع کر دیں بس۔ عموماً ایسا ہوتا ہے ذکر کی محفل میں لوگ مسجد سے ہی پانی بھر لیتے ہیں اور پھر دم کرا کر امام صاحب سے لے جاتے ہیں، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ آپ گھر سے پانی لے کر آئیں یا باہر سے پانی خریدیں، کسی سے دم کروانا ہے، مسجد کا پانی کسی صورت استعمال نہیں ہو سکتا ہے۔ اور اصل مسجد اور فنائے مسجد کا ابتدا میں بھی بیان ہوا تھا پہلے دن پچھلے ہی ہفتے کو، تو اسی کے ضمن میں ایک بات اور بھی ہے کہ میرا کام آپ تک پیغام پہنچانا ہے۔ ہمارے اکثر علماء کے نزدیک اصل مسجد میں جنازے کی نماز نہیں ہو سکتی ہے۔ اگر آپ انہی صفوں میں نماز جنازہ پڑھیں تو اکثر ہمارے بڑے بڑے فقہا کے نزدیک اصل مسجد میں نماز جنازہ نہیں ہو سکتی ہے۔ جنازہ تو ادا ہو جائے گا کیونکہ جنازہ باہر ہے، کچھ لوگ باہر بھی موجود ہیں، کچھ محراب کے اندر کھڑے ہوتے ہیں، وہ بھی مسجد کے حصے کا باہر ہوتا ہے، لیکن جو اصل مسجد کے اندر ہیں انہیں ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا وہ اللہ جانے اور اس کا حبیب جانے۔ تو بس مسئلہ یہ ہے کہ اصل مسجد کے اندر جنازہ نہیں ہوتا۔ عموماً مساجد کے اندر جنازہ گاہیں مسجد سے ہٹ کر ہوتی ہیں تاکہ جتنے لوگ شامل ہیں نا وہ بیچارے محنت کر کے آئے ہیں، تکبیرات کہہ رہے ہیں، وہ بھی جنازے کا ثواب پالیں۔ ہو سکتا ہے ثواب مل بھی جائے نہ بھی ملے، مگر مسئلہ یہی ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو مسجد کا ادب اور احترام نصیب فرمائیں، اور رب العالمین ہمیں مسجد آباد کرنے والے خوش نصیب لوگوں میں شامل فرمائیں۔ گفتگو کے دوران کوئی بات، کوئی جملہ جس سے توبہ لازم ہو رب کائنات معاف فرمائیں، میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔